अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे सूफिया के उन 3 टॉपिक्स के बारे में जिन पर उनकी तनकीद होती है। एक, सूफिया का इल्म नफ्सियात। दूसरा, इल्म तज़किया का मख्फी होना, इख्फा होना। और तीसरा, मौजू या जाली अहादीस का भरपूर इस्तेमाल करना। सबसे पहले बात करेंगे सूफिया का जो इल्म नफ्सियात है उसके बारे में। क्योंकि तज़किया नफ्स का ताल्लुक इंसानी शख्सियत और उसकी नफ्सियात से है, इस वजह से अहले तसव्वुफ ने इल्म नफ्सियात में गैर मामूली दिलचस्पी ली है। मशहूर सूफी इमाम गजाली ने इंसानी नफ्सियात पर इस दर्जे का गैर मामूली काम किया जिसकी तारीफ नाकिदीन तसव्वुफ भी करते हैं। ताहम सूफिया के इल्म नफ्सियात में चंद उमूर ऐसे हैं जिन पर कलाम किया जा सकता है। नंबर 1, मर्तबा एहसान। अहले तसव्वुफ एहसान को एक मकाम और मर्तबा करार देते हैं। उनके ख्याल में मर्तबा एहसान को पाने के लिए तसव्वुफ के इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नाकिदीन तसव्वुफ का कहना यह है कि यह बात दुरुस्त नहीं है। एहसान एक अकली और मंतकी अमल है जिसकी तारीफ हदीस में बयान हुई है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया मल एहसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जवाब दिया क़ाल अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। सही बुखारी किताबुल ईमान और हदीस नंबर 50 है ये। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया एहसान क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि आप अल्लाह की इबादत इस तरह कीजिए जैसे आप उसे देख रहे हैं। अगर आप उसे न देखते हो तो वो तो आपको देखता ही है। नाकिदीन तसव्वुफ कहते हैं कि अगर इंसान नमाज में अपनी तवज्जो को अल्लाह ताला की तरफ मरकूज कर ले और ये तस्वर करे कि वो अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर है तो ऐसा आसानी से हो सकता है। इसके लिए किसी चिल्ले, मुराकबे या वजीफे की जरूरत नहीं है। ये एक सादा और आसान अमल है और हर शख्स ऐसा कर सकता है। जब कोई शख्स 5 नमाजों में ऐसा करेगा तो बड़ी हद तक इम्कान यह है कि अल्लाह ताला की नजर में होने का ये तस्वर नमाजों के दरमियानी औकात में भी उसके सामने रहेगा और वो उसकी बदौलत गुनाहों से बच सकेगा। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब इंसान नमाज के माना से वाकिफ हो। मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब लिखते हैं इस जमाने में अवाम को बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो अरबी जुबान से नावाकिफ होने की वजह से सिरे से माना जानते ही नहीं कि वो नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं उसमें किस बात का इकरार और किस बात का इनकार करते हैं। वो नमाज के अल्फाज को मंतरों की तरह पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि खा हम उनके माना मतलब समझे या ना समझे ये मंत्र कारगर होके रहेंगे। उनके नजदीक सारा जादू बस इन अल्फाज में है। अगर अल्फाज उल्टे सीधी जुबान से अदा हो गए तो तीर निशाना पर लग गया। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो इन अल्फाज के माना से तो बेखबर नहीं है, लेकिन या तो गफलत के सबब से ध्यान नहीं करते या ध्यान करने की जरूरत महसूस नहीं करते। ये जिस तरह कुरान की तिलावत महज बतौर तबरुक करते हैं, इसी तरह नमाज में उसकी दुआएं बतौर तबरुक पढ़ लेते हैं। ये सूरत हाल खा जहालत के सबब से हो या गफलत और गलतफहमी के सबब से,
نماز کو بالکل بے اثر اور بے مقصد بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کم از کم تزکیہ نفس کے نصب العین کو تو اس نماز سے مشکل ہی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہے وہ کم از کم ان صورتوں اور دعاؤں کے معنی مطلب تو ضرور سیکھ لے جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ کام تھوڑی سی محنت اور بہت معمولی اہتمام سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ جو لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے نہ وہ نماز کی اہمیت سے واقف ہے نہ دین کی اہمیت سے۔ رہے وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہے یا کم از کم نماز کی دعاؤں کے حد تک واقف ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز میں جو کچھ سنے یا پڑھے ان کے لفظ لفظ کے معنی پر دھیان کریں۔ آدمی کا ذہن اگر کسی چیز پر جمنے اور غور کرنے کا عادی نہ ہو تو شروع میں وہ اس میں مشقت اور اجنبیت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ محض عادت کی خرابی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے ذہن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے بنایا ہے، ہرزہ گردی کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس راہ پر لگایا جائے تو تھوڑی سی محنت سے لگ جاتا ہے، اور جب لگ جاتا ہے تو پھر اس سے الگ ہو کر وہ زندگی میں کوئی لذت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک ہی طرح کی دعائیں اور صورتیں ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور وہ معلوم ہے تو پھر ان میں ہر روز اور ہر وقت غور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جب اس کو سمجھ لیا تو یہ کافی ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ نماز کی اور نماز کی دعاؤں کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ نماز معلومات کے اضافے کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید، اس سے رہنمائی اور استعانت کی طلب اور توبہ و استغفار کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ مقصد آخر بے سمجھے بوجھے الفاظ دہرا دینے سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کا ذہن اور دماغ حاضر نہ ہو؟ یہ ہے وہ عبارت جو مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مرتبہ احسان آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے وظیفے، چلے یا مراقبے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان نماز کا معنی سیکھ لے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو اللہ تعالی کے حضور حاضر رکھنے کی مشق کر لے۔ دوسرا، نفس کی اقسام اور اس کے درجات۔ صوفیہ نفس کی 3 اقسام قرار دیتے ہیں۔ سید شبیر احمد کاکا خیل لکھتے ہیں، انسان کے اندر ایک ہی قوت ہے جس سے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، اس کا نام نفس ہے، خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر، اور یہ نفس 3 طرح پر ہے: امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ ہے اکثر شر کی خواہش کرے اور نادم بھی نہ ہو، اسی درجے کا نام ہوائے نفس ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، یعنی شر کی طرف وہ نفس جو شر کی طرف خواہش بھی کرے اور نادم بھی ہو۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، یعنی بیش از بیش خواہش کرے مگر خیر کی خواہش کرے، اس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ مجاہدات اور ریاضتوں کی مدد سے نفس امارہ کو لوامہ اور پھر لوامہ کو مطمئنہ کے درجے میں لایا جا سکتا ہے، اور یہی تصوف کا مقصد ہے۔
اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ نفس کی یہ تعریف غلط ہے۔ قرآن مجید میں یہ نفس کی یہ تینوں اقسام بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی روح سے نفس امارہ انسان کے اندر وہ قوت ہے جو اسے برائی پر اکساتی ہے۔ نفس لوامہ وہ قوت ہے جو اسے کوئی برائی کرنے پر ملامت کرتی ہے اور نیکی کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسے عام زبان میں ضمیر کانشسنس کہا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ اس نفس کو کہا گیا ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی، جیسے کہ سورہ یوسف سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 53 میں ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رحیم، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کی برات کو بیان نہیں کر رہا، یقیناً نفس امارہ تو برائی ہی کی تلقین کرتا ہے سوائے اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفجر آیت نمبر 27 to 30 جو ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا، میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طریقے سے سورہ قیامہ میں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، یہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 1 to 4، یعنی یوم قیامت کی قسم، ملامت کرنے والے نفس کی قسم، نفس اللوامہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے؟ ہاں ہم اس پر قادر ہے کہ اسے پوری طرح بنا کھڑا کرے۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ سورہ قیامہ کی آیات سے نفس اللوامہ کی تعریف واضح ہو جاتی ہے۔ عربی زبان کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ جس چیز کو ثبوت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہنے کے بجائے میں اس چیز کو بطور ثبوت پیش کرتا ہوں، مختصراً کہہ دیتے ہیں اس چیز کی قسم۔ قرآن مجید کی قسمیں اسی قاعدے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ کو اسی حقیقت کے لیے بطور ثبوت پیش کیا ہے کہ وہ روز قیامت لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب لے گا۔ آیات کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں نفس اللوامہ کو جو تمہیں برائیوں پر ملامت کرتا رہتا ہے اس بات کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم اسے دوبارہ زندگی دے کر کھڑا کریں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ ناقدین تصوف مزید کہتے ہیں کہ صوفی حضرات نے انسان کے اس زبردست پوٹینشل کو نظر انداز کر دیا ہے جو نفس اللوامہ کی صورت میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے اپنی فکر و فہم کو کچل کر خود کو مرشد کا غلام بنانے کی تلقین کی ہے۔ اگر وہ نفس اللوامہ کے اس زبردست پوٹینشل کو نظر انداز نہ کرتے تو انہیں نفسیاتی غلامی کے اس پورے سلسلے کی ضرورت نہ ہوتی جسے وہ تصوف کی متفقہ علیہ روایت قرار دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اس ضمیر یا نفس اللوامہ کو بیدار کر دیا جائے اور اس کے ذہن کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنے لگے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے
تو یہ ضمیر کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ اسے مسلسل تنگ کرتا رہتا ہے اور اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس گناہ کی تلافی کرے۔ جس شخص کا نفس امارہ اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ نشہ میں غرق ہو کر یا کسی اور طریقے سے ضمیر کی اس آواز کو دبا دیتا ہے۔ یہی وہ ضمیر ہے جو اگر جاگ جائے تو بڑے بڑے مجرم اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے، وہ ہے لطائف کا تصور۔ بہت سے اہل تصوف کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ انسانی جسم میں چند مخصوص مقامات ہیں جن کا روحانیت سے تعلق ہے۔ ان میں سے ہر مقام کو وہ لطیفہ کہتے ہیں۔ جب ایک سالک ایک خاص انداز میں اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان مقامات پر خاص اثرات محسوس کرتا ہے۔ لطائف، یہ جو ہے لطائف، صوفیہ کے لطائف، یہ مقامات وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 دل کا مقام، اسی طریقے سے دائیں پستان کے نیچے دل کے مقام کا مقابل مقام، ایک دل کا مقام، دوسرا دائیں پستان کے نیچے دل کے مقابل مقام، تیسرا دونوں کے درمیان کا مقام، چوتھا پیشانی کا مقام، پانچواں دماغ کے بیچ کا مقام، چھٹا ناف کے نیچے کا مقام۔ سید شبیر احمد کاکا کھیل تصوف سے متعلق عام پوچھے جانے والے سوالات میں ان لطائف کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ جواب دیا، جی ہاں یہ ممکن ہے اور انتہائی لذیذ اور مفید ذکر ہے۔ سوال، اس کی کچھ مزید تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، اس کو حاصل کرنے کے طریقے ہے۔ نقشبندیہ میں یہ ابتدا میں تلقین کیا جاتا ہے، جبکہ چشتیہ میں کچھ تیاری کے بعد یہ تلقین کیا جاتا ہے، اور بعض کو ذکر لسانی کثرت سے کرنے سے یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت اور ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ ذکر قلبی سے آدمی دائم الذکر بن سکتا ہے۔ یہی ذکر قلبی جب مزید راسخ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر جسم کے دوسرے حصوں میں سرایت کر جاتا ہے اور مختلف مقامات پر اس کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت ان کو لطائف کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ سوال، کیا یہ لطائف خود بخود جاری ہوتے ہیں یا ان کو کوشش سے بھی جاری کیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، یہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ نقشبندیہ حضرات ان کو یکے بعد دیگر ایک ترتیب سے جاری کرتے ہیں، اور چشتی حضرات صرف قلب کو اصل لطیفہ سمجھتے ہیں اور باقی لطائف کو اس کی فروعات مانتے ہیں جو کہ قلب پر محنت سے خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ سوال، اس چیز کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ لطائف جاری ہوئے ہیں یا نہیں؟ جواب، ہر لطیفہ کی اپنی جگہ ہے۔ لطیفہ قلب دل کی جگہ، لطیفہ روح دائیں پستان کے نیچے قلب کے محاذ میں ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان لطیفہ سر ہوتا ہے۔ ہونٹوں اور بعض کی تحقیق کے مطابق پیشانی کے مقام پر لطیفہ خفی ہوتا ہے، اور الدماغ یعنی سر کے بیچ لطیفہ اخفا ہوتا ہے۔ لطیفہ نفس ناف کے مقام پر ہوتا ہے۔
ان کے مقامات میں بعض کشفی اختلافات بھی ہے۔ ان مقامات پر سالک کو ذکر محسوس ہوتا ہے جو کہ اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مقامات کے اپنے انوار بھی ہوتے ہیں جو اہل کشف کو نظر آتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے ان کے انوارات کے بارے میں بھی تحریر فرمایا ہے، لیکن ان انوارات کا سب کو نظر آنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ کشفی ہے اور بعض کو کشف سے مناسبت نہیں ہوتی، لیکن کشف کوئی مقصود نہیں ہے۔ بہت سے صوفی حضرات قلب جاری کرنے کی مشق کرواتے ہیں، اس میں وہ کچھ ایسا نفسیاتی عمل کرتے ہیں جس سے لطیفہ قلب جاری ہو جاتا ہے اور دل کا مقام کچھ اس طریقے سے پھٹکنے لگتا ہے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ ان لطائف کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تصور اہل تصوف کے ہاں جوگیوں وغیرہ سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی تلقین نہیں فرمائی۔ اگر ان کی کوئی دینی اہمیت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلقین اپنے صحابہ کو کرتے۔ حدیث کے پورے ذخیرے میں ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں آپ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے جو صوفیہ نے دین میں داخل کی ہے۔ ناقدین تصوف مزید یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں بیان ہونے والے اذکار کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہایت ہی سادہ اذکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں بھی قلب جاری کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اگر اس قلب کے جاری ہونے میں کوئی خیر ہوتی تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قلب جاری فرماتے اور یہی سلسلہ صحابہ جاری فرماتے۔ احادیث کے پورے ذخیرے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ذکر کے لیے قلب جاری فرمایا ہو۔ اس کے برعکس ان کے ہاں ذکر کا تصور یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ اس میں غور و فکر بھی کیا جائے تاکہ انسان عقلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو۔ قرآن مجید نے اسی کی تلقین کی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق اور رات و دن کی تبدیلیوں میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 191۔ قرآن مجید کی اس واضح تعلیم کے برعکس صوفیاں کے ہاں بغیر سوچے سمجھے ذکر کا رواج ہے اور غور و فکر اور تدبر کی دعوت کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ نہ تو وہ ذکر کر کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید میں۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اہل عبادت و تصوف ذکر پر سختی سے عمل کا حکم دیتے ہیں اور اسے حق کی طرف پہنچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ یہ اس وقت اچھا ہے جب وہ اس کے ساتھ قرآن و سنت میں تدبر کو ملا لیتے
اور اس کی پیروی بھی کرتے۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، محض تبرک کے طور پر الفاظ کی تلاوت کر لینا اور قرآن کے معنی کی طرف دھیان نہ کرنا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو اس وقت سے رائج ہوا ہے جب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک صحیفہ ہدایت و معرفت اور ایک خزانہ علم و حکمت سمجھنے کے بجائے محض حصول برکت کی ایک کتاب سمجھنا شروع کر دیا۔ جب زندگی کے مسائل سے قرآن کا تعلق صرف اس قدر رہ گیا کہ دم نزا اس کے ذریعے سے جھانکنے کی سختیوں کو آسان کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے میت کو ایصال ثواب کیا جائے، جب زندگی کے نشیب و فراز میں رہنما ہونے کے بجائے اس کا مصرف صرف یہ رہ گیا کہ ہم جس ضلالت کا بھی ارتکاب کریں اس کے ذریعے سے اس کا افتتاح کرے تاکہ یہ برکت دے کر اس ضلالت کو ہدایت بنا دیا کرے، جب لوگوں نے اس کو تعویذ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ جب وہ اپنے شیطانی مقاصد کی تکمیل کے لیے نکلے تو قرآن ان کی حفاظت کرے کہ اس راہ سے کہیں ان کو کوئی غضن نہ پہنچ جائے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس نے قرآن سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کو پورے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا ہو۔ لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا میں یہی کتاب ہے جو ہمیشہ آنکھ بند کر کے پڑھی جاتی ہے۔ معمولی سے معمولی چیز بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے دماغ کو حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو سمجھ سکے، لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ پر پٹی باندھ لیتے ہیں کہ مبادا کہیں اس کے کسی لفظ کا مفہوم دماغ کو چھو جائے۔ یہ ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا کہنا۔ اسی طریقے سے تزکیہ نفس کے علم کا مخفی ہونا جو ہے، اس پر بھی یہ جو صوفیہ کا عقیدہ ہے اس پر بھی ان کی تنقید ہوتی ہے۔ اہل تصوف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے انسان کا کسی ایسے سلسلے میں بیعت ہونا ضروری ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں شجرہ طریقت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان کے سینوں میں کچھ راز منتقل فرمائے، پھر صحابہ نے تابعین کی تربیت کی اور یہی راز ان کی طرف منتقل کیے۔ انہوں نے یہی معاملہ تبع تابعین کے ساتھ کیا۔ یہ سلسلہ سینہ بسینہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ تمام صوفی سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں، جبکہ نقش بندی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت عمر، عثمان اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک کوئی سلسلہ نہیں پہنچتا ہے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا علم ہر انسان کی ضرورت ہے اور اسی تزکیے کو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے بعض صحابہ کو یہ تلقین کر دیا ہو اور انہوں نے بھی آگے اسے سینہ بسینہ منتقل کیا ہو۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، تزکیہ کا علم کوئی راز نہیں ہو سکتا جو صرف خاص اشخاص ہی کو معلوم ہو اور انہی سے سینہ بسینہ وہ دوسروں کو منتقل ہو۔
تزکیہ ایک عام ضرورت کی چیز ہے. ہر شخص آخرت کی نجات و فلاح کے لیے اس کا محتاج ہے. انبیاء آتے ہی اس لیے کہ وہ افراد کا بھی تزکیہ کرے اور معاشرے کا بھی تزکیہ کرے. پھر جو چیز اس قدر عمومی ضرورت کی ہو اس کو صرف چند خاص افراد کے سینہ کا راز بنا کے کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص ہر علم کا اہل نہیں ہوا کرتا. اس وجہ سے اگر ایک شخص اس علم کا ذوق رکھنے والا نہ ہوگا تو وہ اس سے محروم رہے گا. علی ھذا القیاس اہل علم میں فرق مراتب بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے سارے جاننے والے ایک درجے کے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی پر اسرار علم ہے جس کے جاننے والے صحابہ کے زمانے میں بھی چند ہی افراد تھے اور بعد میں بھی کھال افراد ہی ہوئے، جبکہ سلسلہ ہائی طریقت صرف 2 ہی صحابہ سے چلی. جو چیز ہوا اور پانی کی طرح ہر شخص کے لیے ضروری ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بس 1-2 آدمیوں کے کانوں میں پھونک کر چلے جائے اور دوسروں کو اس کی خبر ہی نہ ہونے پائے. اور یہ دو ایک آدمی بھی اس کو عام کرنے کے بجائے اس کو راز بنا کر رکھ چھوڑے اور صرف انہی اشخاص پر اس راز کو کھولے جو ان کے محرم راز بن جائے. علم کیمیا یعنی سونا بنانے کا فن کی تعلیم میں تو یہ رازداری چل سکتی ہے، لیکن تزکیہ اگر عام ضرورت کی چیز ہے اور اس کی عام ضرورت کی چیز ہونے سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے تو اس میں اس رازداری کا چلنا ناممکن ہے اور نہ قرینِ مصلحت. ہمارے حنفی علماء عام ضرورت کی چیزوں میں عموماً خبر آحاد ایک آدمی کی بیان کردہ روایت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق عام ضرورت سے ہے اس کے بارے میں 1-2 طریقوں ذرائع سے روایت کے کیا معنی ہے. لیکن یہی حضرات جب تصوف کے کوچے میں آتے ہیں تو تزکیے کے علم کو ایک راز ثابت کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان باتوں کو اہل ظاہر کیا جانے، یہ اسرار و مواجید ہے. وہ اس فخر کے نشے میں اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اگر تصوف کا منشا تزکیہ نفس ہے تو تزکیہ نفس تو ایک عام ضرورت کی چیز ہے. پھر ایک عام ضرورت کا تقاضا ایک ایسے علم سے کیسے پورا ہو سکتا ہے جو صرف چند سینوں کا ایک راز ہو. یہ تھی عبارت مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی. ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہر شخص کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں تزکیہ نفس کا پورا نصاب نازل کر دیا ہے. قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد تزکیہ نفس کو قرار دیا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ بیان کیا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 129. یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج، یعنی ہماری اولاد میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اس طریقے سے ان کا تزکیہ کرے. یقیناً
تو ہی زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ اسی طریقے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی یقیناً اللہ کا اہل ایمان پر احسان ہوا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیت ہی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ فرمایا، اس لیے آپ کی احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھنے سے تزکیہ نفس ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان تزکیہ نفس کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھے۔ افسوس کہ اہل تصوف کے بہت سے حلقوں میں قرآن مجید کے بے سوچے سمجھے تلاوت پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، مگر ترجمہ پڑھنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں ضعیف اور جعلی احادیث تو بہت سنائی جاتی ہے، مگر حدیث کے مستند مجموع کو دیکھنے سے بھی منع کیا جاتا ہے، اور موضوع اور ضعیف احادیث کا استعمال صوفیاء کے ہاں جو کیا جاتا ہے، اس پر ناقدین تصوف ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ناقدین تصوف کا صوفیاء پر ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کے ہاں بڑے پیمانے پر موضوع، من گڑت اور ضعیف احادیث کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے وضع شدہ یعنی جعلی احادیث، فیبریکیٹڈ، جبکہ ضعیف احادیث وہ ہوتی ہے جن کے بارے میں یہ شک ہو کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست ہے یا نہیں۔ اہل تصوف کے ہاں تو ایسی احادیث عام کی بیان کی جاتی ہے جن کا کوئی سراغ کتب حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ تصوف کی کوئی عام چھوٹی موٹی کتاب نہیں، بلکہ امہات کی کتب، بنیادی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان میں موضوع اور ضعیف احادیث کی بھرمار ملے گی۔ امام غزالی کی احیاء العلوم الدین پر سب سے بڑی تنقید بھی یہی ہے کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف احادیث سے بری پڑی ہے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ یا مشکوک بات کو منسوب کرنے کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ناقدین تصوف اس ضمن میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فانہ من یکذب علی یلج النار، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جھوٹ منسوب نہ کرو، یقیناً جو شخص میری جانب جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 2 ہے من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے آپ لوگوں سے کثرت سے حدیث بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روکتا ہے جس نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اہل تصوف کے اس معاملے میں 3 موقف ہے، 3 پوائنٹ آف ویوز ہے۔ نمبر 1، وہ صوفیاء جو دینی علوم سے واقف ہے اور شریعت کو مانتے ہیں، اس معاملے میں ناقدین تصوف سے متفق ہے کہ موضوع اور ضعیف احادیث کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہیں بیان کرنے کی ضرورت بھی ہو تو یہ بتا دینا لازم ہے کہ حدیث جعلی یا ضعیف ہے۔ نمبر 2،
وہ صوفیہ جو شریعت اور شرعی علوم کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ان کے کشف کی بنیاد پر درست ہے۔ بعض صوفیہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان احادیث کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا اور آپ سے ان کی تصدیق کروا لی۔ نمبر 3، صوفیہ میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث روایت کرنا جائز ہے، اور محدثین کا ایک گروہ بھی اسے درست سمجھتا ہے۔ پہلے نقطہ نظر کے صوفیہ اس معاملے میں ناقدین تصوف سے متفق ہے، تاہم وہ اتنی جرت محسوس نہیں کرتے کہ اپنے اکابرین کی غلطی تسلیم کر لیں۔ دوسرے نقطہ نظر کے بارے میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ اگر کشف کی بنیاد پر احادیث روایت کی جانے لگے تو پھر دین کی ساری عمارت ڈہ جائے گی۔ کوئی بھی شخص کشف کی بنیاد پر کوئی بھی دعویٰ کرے گا اور اس کی تائید میں کشفی احادیث پیش کرے گا، پھر نہ ختم نبوت کی کوئی حیثیت رہ جائے گی اور نہ ہی قرآن و حدیث کے مجموعوں کی۔ اکثر جھوٹے نبیوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی اپنی نبوت کی بنیاد کشف ہی پر رکھی ہے۔ تیسرے نقطہ نظر کے بارے میں ناقدین تصوف کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صوفیہ نہ صرف ضعیف بلکہ جھوٹی اور جعلی احادیث بھی بکثرت روایت کرتے ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس بات پر تمام علماء اور محدثین کا اتفاق رائے ہے کہ موضوع حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حیثیت سے پیش کرنا ایک گناہ عظیم ہے۔ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا کس طریقے سے تزکیہ نفس جیسا عمل سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ درست ہے کہ اس معاملے میں محدثین کے ہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بیان کی جائے یا نہیں۔ جو محدثین فضائل اعمال میں ضعیف احادیث کی روایت کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اس کی شرائط بھی بیان کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے: نمبر 1، حدیث کے ضعف یعنی کمزوری کو بیان کر دیا جائے تاکہ سننے یا پڑھنے والا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ نمبر 2، ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی نئے عمل کی بنیاد نہ پڑتی ہو۔ حدیث کسی ایسے عمل کے بارے میں ہو جو قرآن مجید یا صحیح احادیث سے ثابت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرنا ایک اچھا عمل ہے جو کہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب اگر کسی ضعیف حدیث میں اسی کی ترغیب ہو تو اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ صوفیہ ان شرائط کو پورا کیے بغیر کثرت سے ضعیف اور جھوٹی احادیث روایت کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے ہیں اور ان احادیث کی بنیاد پر نت نئے وظیفے اور اشغال ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں پیش خدمت ہے۔ صلاۃ المعکوس کی ایک مثال: صلاۃ المعکوس کا مطلب ہے الٹے لٹک کر نماز پڑھنا۔ فوائد الفوائد میں درج ہے، یعنی فوائد الفوائد صوفیہ کی جو کتاب ہے اس میں درج ہے کہ میں نے ہر نماز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی پڑھی۔ ایک وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز معکوس بھی پڑھی ہے۔ میں نے رسی اپنے پاؤں میں باندھی اور کنویں میں الٹے لٹک کر نماز معکوس ادا کی۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ نماز معکوس کا یہ تصور کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی بیان نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان بطور مرشد، اس کے بارے میں صوفیاء کے ہاں یہ روایت عام بیان کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا مرشد، اس کا پیر شیطان ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب بیان کرتے ہیں
حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح ہے، ملا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، یعنی جس کا کوئی شیخ نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی پیر نہیں، اس کا مرشد، شیخ، پیر شیطان ہے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ اس موضوع کی کوئی حدیث کتب حدیث میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم کا بیان ہے، امام مسلم مشہور محدث اور صحیح مسلم کے مصنف امام مسلم بن حجاج نے اپنے زمانے کے صوفیہ اور عبادت گزار لوگوں سے متعلق صحیح مسلم کے مقدمہ میں مشہور محدثین کا یہ تبصرہ نقل کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں، ہم نے ان صالحین سے زیادہ کسی کو حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا نہیں دیکھا۔ ابن ابی عتاب کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے محمد بن یحییٰ بن سعید القطان کی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی بات پوچھی، وہ کہنے لگے، ہاں میرے والد فرماتے تھے کہ تم ان اہل خیر سے زیادہ کسی کو بھی حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا نہ پاؤ گے۔ امام مسلم خود کہتے ہیں، جھوٹ ان کی زبانوں سے بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے، چاہے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہو۔ یہ ہے مقدمہ صحیح مسلم میں۔ بعض اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے صالحین اور اہل خیر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس میں صوفیہ کا ذکر کہاں ہے؟ اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صوفیہ صالحین، زہاد اور اہل خیر کے نام سے مشہور تھے۔ صوفی کا لفظ تو بہت بعد میں عام ہوا ہے۔ پھر صوفیہ کے علاوہ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو بکثرت عبادت کرتا ہو اور ساتھ ہی جھوٹی احادیث بھی روایت کرتا ہو۔ اسی طریقے سے مطالعہ حدیث اور جرح و تعدیل کے فن کی مذمت بھی وہ کرتے ہیں صوفیہ۔ بعض صوفیہ کے اپنے اقوال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث پڑھنے اور اس کو پرکھنے کے فن کو پسند نہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں صوفیہ کے ایسے اقوال نقل کیے ہیں، بیان کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احادیث پڑھنے اور ان کی چھان بین کے فن کو پسند نہ کرتے تھے۔ وہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں صوفیہ کے اقوال، اذا رأیت الصوفی یشتغل بحدیثنا فاغسل یدک منہ، جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ وہ ہم سے حدیث، کہ وہ کہے کہ ہم سے حدیث بیان کی کہ چکر میں پڑ گیا، یعنی جب تم کسی کو یہ کہتے ہوئے کسی صوفی کو ہم سے حدیث بیان کی کہ چکر میں پڑ گیا ہے، تو بس اس سے ہاتھ دھو لو۔ یعنی اگر آپ کسی صوفی کو دیکھ لو کہ وہ حدیث سے بیان کر رہا ہو، اس چکر میں پڑ گیا ہو، تو پھر اس سے ہاتھ دھو لو، یعنی اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ صوفیہ کے اقوال ہے۔ صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جرح و تعدیل میں راویوں کی خامیاں بیان کی جاتی ہے جو کہ غیبت کے زمرے میں آتے ہیں، غیبت کے زمرے میں۔ اس کے جواب میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ کسی ذاتی اناد کے باعث راویوں کی خامیاں بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ منسوب نہ ہو جائے۔ یہ محدثین کسی بھی حدیث کو قبول کرنے سے پہلے ایک کڑا معیار مقرر کر کے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور مستند ہے بھی یا نہیں۔ ان کی دلیل وہی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کرنے والے کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث بھی ہے، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے آگے بیان کرے، یعنی بغیر تحقیق آگے بیان کرے۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5۔ یہ تھی آج کی کلاس جس میں ہم نے صوفیہ کے ان چیزوں کو دیکھا جن پر ان کی تنقید ہوتی ہے، جس میں ہم نے صوفیہ کے ہاں جو کہ یعنی علم نفسیات اور اسی طریقے سے مخفی علم اور موضوع اور ضعیف احادیث کا بیان کرنا، ان کے بارے میں صوفیہ کا کیا نظریہ ہے اور تنقید کرنے والوں کا کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ ناقدین تصوف کا کہنا ہے کہ صوفیہ کے ہاں موضوع احادیث بکثرت بیان کی جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے اس موضوع اور ضعیف احادیث سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں صوفیہ کیا کہتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے باقی علم نفسیات کے سلسلے میں ناقدین تصوف کس طریقے سے تنقید کرتے ہیں اور صوفیہ کیا جواب دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم نے دیکھی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ چیزیں جان لیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔